बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बेरब्त, बेढंगे और बेमानी अजीब अल्फाज थे जो इस वक्त पीपल के एक बहुत बड़े तने वाले पेड़ के नीचे आलती पालती मारे जग्गू के मुंह से निकल रहे थे। ये रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद इस पीपल के पेड़ के नीचे ये काले जादू का अमल जारी था। काले जादू की हकीकत और अलामात से तकरीबन हर शख्स उस वक्त बाखूबी वाकिफ हो चुका था। हमारे सोशल मीडिया ने और लिटरेचर ने हमारी नौजवान नस्ल को इस हकीकत से बाखूबी रोशनास कर दिया है। काले जादू का जिक्र आते ही हर इंसान फौरी तौर पर समझ जाता है कि ये कोई अच्छा अमल नहीं और इसे सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान के नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में इस वक्त नेकी और बदी की 2 ताकतें मौजूद हैं और दोनों ताकतें अपनी जगह मुस्लिम हैं। रूहानी इन पर पुख्ता ईमान होने के साथ साथ हमें तागूती ताकतों का हथियार काले जादू से भी कोई इनकार नहीं, क्योंकि इन दोनों ताकतों की हकीकत को हम क़यामत तक नहीं झुटला सकते। अपनी अपनी जगह दोनों का ही वजूद है। जादूगर छोटा हो या बड़ा, उसका अल्लाह और यौम आखिरत से ईमान उठ चुका होता है। वो अपने तय ये बात अपने दिमाग में बिठा चुका है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और किसी और कुव्वत के सामने जवाबदेह नहीं। काला इल्म या काले जादू के करने और करवाने वाले को जहन्नमी करार दिया गया है। इस इल्म की बदौलत अक्सर घरानों को उजड़ते देखा गया है और बहुत सी माओं की गोदों को वीरान होते देखा गया है। इस इल्म में शैतान से मदद तलब की जाती है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो अमूमन कदीम इब्रानी यसरानी जुबान में होते हैं और बाज़ दफ़ा तो इसमें अरबी लफ्ज़ को भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत में अरबी जुबान से नावाकिफ लोग दर हकीकत फ़ायदे की बजाय गुनाह की दलदल में धुसते जाते हैं। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह अरबी अल्फाज को उल्टा पढ़ाया लिखा जाता है। इसके लिखने में नापाक और नजस स्याही वगैरह भी मामूल की बात तस्वर की जाती है। काले जादू के ताकतवर हथियार लोटा चुमारी, काली देवी और हनुमान वगैरह काबिले जिक्र हैं, जो शैतान अपने चेलों को खुश होकर इनायत करता है, जिसकी बदौलत वो अपने इब्लीस उस्ताद को खुश करने के लिए बहुत से नापाक और गंदे अमल करते हैं। शैतान अपने मुसलमान चेलों को इस तरह की शक्तियां देकर उन्हें दायरे इस्लाम से खारिज करवा देता है। जाहिर है एक मोमन आदमी जब इस तरह के जादू टूने के अलूम हासिल करेगा तो क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो उसी वक्त मुरत्तिद या काफिर हो जाता है। हाँ, अक़लियत कौम के अफराद इसे बखुशी अपनाते हैं और शैतान के पुजारी कहलाते हैं। वो अपने मजहब में ऐसी चीजों को दुरुस्त करार देते हैं। दोस्तों, काले जादू या काले इल्म के अलामात दरपेश हो तो उनका तदराक करने के लिए फौरी तौर पर किसी अच्छे आलिम से फौरी रजू करें ताकि वो इस मसले का फौरी हल बताकर आपकी जान खलासी कर सके। जग्गू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके 2 बच्चे थे जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। उसकी बीवी एक घरेलू सीधी सादी सी खातून थी जो अपने अकीदे की बड़ी पक्की थी, इबादत करती थी। उसकी निस्बत जग्गू एक इंतहाई कामचोर और बेकार किस्म का आदमी था। उसकी उम्र तकरीबन 27 साल के लगभग होगी। वो दिन रात हाथ पैर हिलाए बगैर अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कहीं से बहुत सारी दौलत उसे मिल जाए और वो उसे अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकता था, क्योंकि जो ख्वाब वो देखता रहता था उन्हें पूरा करने के लिए हीला करना तो जरूरी था। वो खड हराम सारा दिन घर में चारपाई तोड़ता रहता। उसकी इस बेकारी और कामचोर की वजह से उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने से कासिर थे। उसकी बीवी लोगों के घरों में काम काज करके इस निखट्टू और अपने बच्चों का पेट पालती। जग्गू के माँ बाप अभी कुछ अरसा पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए थे। अपनी जिंदगी में तो वो जग्गू को कभी कभार भुला भरा कह भी लेते और इसे कई बार काम पर जाने का कह चुके थे और 1-2 बार तो खुद जग्गू ने भी कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ रकम लाकर उनके हाथ पे रख दी थी।
لیکن اب جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس لیے جگو کو بھی کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ سارا دن صحن میں ایک چارپائی پہ لیٹا فلمی گانے گنگناتا رہتا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ منہ دھوئے بغیر روٹیاں توڑتا رہتا۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد ایک دو بار اس کی بیوی نے دبے الفاظ میں اسے گھر میں راشن پانی ختم ہونے کی نوید سناتے ہوئے کوئی کام کاج کرنے کا کہا تو جگو نے اسے گالیوں سے نواز دیا اور تک آ کر وہ چپ ہو کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر خود گھر جلانے کے لیے گھر سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کرنے لگی اور اس طرح 2 وقت کی روٹی نصیب ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ کر گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس شخص کے جسم پر اوور کوٹ نما ایک لمبا سا کوٹ تھا، اس کے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ کھنچا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے تھے اور پاؤں میں فوجی بوٹ تھے۔ اس کی رفتار گلی کی آخری نکڑ کی جانب تھی۔ رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے ان کتوں کے۔ اس شخص کے حلیے میں صرف ایک بات حیرت ناک تھی کہ جب وہ قدم اٹھاتا تو اس کے پہلے اور آخری قدم کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ پیدا ہوتا تھا، حالانکہ ایک نارمل انسان کے چلنے میں زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ رہتا ہوگا، لیکن اس شخص کی عجیب چال دیکھ کر بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ زمین پر ایسے چل رہا تھا جیسے ایک آدمی۔ اتنے لمبے قدموں نے فاصلہ بھی بہت جلدی طے کر لیا اور وہ شخص گلی کے اندر سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے اس راستے پہ گیا جو سیدھا ایک شمشان گھاٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج شہر میں ایک ہندو کو یہاں لا کر اپنے عقیدے کے مطابق جلایا گیا تھا اور اس وقت اسے اس جلائے جانے مردے کی راکھ سے چند ہڈیاں درکار تھی۔ یہ عزیوی مسیح تھا جو کالا جادو اور ٹونا وغیرہ کرنے میں ماہر تھا۔ چلا کشی کے بعد اسے کچھ ناپاک بیر ہاتھ لگے تھے جن سے وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک کالے جادو کے چاپ کے لیے اسے تازہ جلے ہوئے کھتری یعنی ہندو مذہب کے مردے کی کچھ ہڈیاں درکار تھی جنہیں استعمال کر کے وہ کچھ اور طاغوتی طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ آسمان پر ستارے بڑے غور سے اس عجیب غریب حلیے کے شخص کو تک رہے تھے جو لمبے لمبے ڈھک بڑھتا کچے راستے پر اس جانب بڑھتا جا رہا تھا جس کے نزدیک ایک جنگل کے داخلی راستے پر ایک ویران سا شمشان گھاٹ تھا۔ شمشان گھاٹ چاہے گنجان آبادی میں ہی کیوں نہ ہو، اس پہ ایک طرح کی منحوسیت ہمیشہ طاری رہتی ہے اور اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اس کے منحوس اور دہشت ناک آثار ایک آدمی کا دل دہلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ شخص چونکہ اسی قبیلے کا تھا جو ایسی طاقتوں کے زیر اثر تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہی ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی رفتار کے پیش نظر وہ بہت جلد اس ویران شمشان گھاٹ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اور دوسرے لمحے اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور دوسرے لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا اور پھر اونچ پر جا کر ٹھہر گیا اور دوسرے لمحے وہ اس شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ میں اصلی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جلائے جانے والے مردے کی رات سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو کہ چند گھنٹوں پہلے جلایا گیا تھا اور اس شخص کے بیرو نے اسے یہ سب اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا ورنہ اس کے عمل میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ کام اپنے بیرو سے وہ کروا بھی سکتا تھا۔ شیطان کے کہنے کے مطابق اسے یہ کام خود کرنے کے لیے خود آنا پڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی، اسے راکھ اڑیٹ کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا اور جلد ہی اسے کامیابی مل گئی اور تھوڑی کوشش کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھی۔ اس نے چھری وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی طرح دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا۔ رات اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سویرا ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اسی طرح لمبے لمبے ڈھک بڑھتا دوبارہ اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی اما جگہ تھی۔ جگو پر آج پھر سستی اور کالی کا دورہ پڑا تھا اور شیش چلی کی طرح محلو کے ہاتھ دیکھتا گھر سے نکلا اور سیدھا ایک اور بیکار دوست شمون سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا وہ دوست اسی کی طرح سارا دن اپنے ماں باپ سے بیکاری اور ہٹ حرامی کے تانے سنتا کرتا رہتا اور پھر ایک دن اس کی ملاقات جگو سے ہوئی جو اسی کی طرح نکما اور سستی کا مارا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو اس کے مصداق۔ وہ دونوں نہلے پہ دہلاتے اور سارا دن ایک جگہ بیٹھ کر اچھے دنوں کے ہاتھ دیکھتے رہتے
اور دن ڈھلے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ آج بھی جگو اس سے ملنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور 2 دن کے بعد لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل پڑا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اسے ایک گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن کبھی اس حلیے کے شخص کو اس نے یا اس کے دوست نے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کے جسم پر ایک لمبا سا کوٹ تھا، اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے دروازے کو باہر سے لاک کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی جانب جانے لگے۔ جگو کچھ سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے، اس لیے اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر اس کے طاقوں میں چل پڑا۔ جلدی وہ شخص شہر کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بختات کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے درخت تھے۔ وہ شخص اس جھنڈ میں داخل ہوا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ آیا کہ اسے ابھی اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہونا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے تک اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ پھر جگو نے جلدی سے خود کو ایک بڑی سی جھاری کے اندر چھپایا۔ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا اور وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا قبر سے برآمد ہوا۔ اب اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال انتہائی کرہت اور صفاق ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں نوچ لی ہوں۔ جبڑوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نمایاں تھی۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر کراہیت اور خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو خوف سے ایک پھریری لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں پھنس نہ جائے، اور ابھی وہ اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو اسی کا نام لے کر مخاطب تھا۔ خدا کی پناہ، وہ شخص جگو کو اسی کے نام سے پکار رہا تھا۔ اور پھر یہ دیکھ کر جگو مسیح کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص اس سے چند قدموں دور کھڑا اسے ہی پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف تک رہا تھا جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور بدن اس طرح ہو گیا کہ جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ شاید وہ اسی طرح بے حس رہتا۔ اچانک اس شخص نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑا اور دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن اسے اتنا قریب دیکھ کر جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر آس پاس کے درختوں پر پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پہ کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلد ہی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھی ہوئی تھی، جس میں سے جو دھواں نکل کر کمرے میں پھیل رہا تھا اس میں گوگل اور لبان کی بدبو سے دم گھٹ رہا تھا۔ کمرے کی در و دیوار کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ اس میں موجود اکلوتی کھڑکی پر گہرا سیاہ پردہ تنا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک پانی کا مٹکا اور ایک طرف مٹی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے علاوہ کمرہ دیگر سامان سے عاری تھا۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے جگو کو اشارے سے اس چٹائی پہ بیٹھنے کو کہا، جسے اس نے بغیر کسی چوں چرا کے تعمیل کرتے ہوئے بیٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ اس شخص نے جیب سے ایک پاؤڈر نکال کر اسے سامنے موجود انگیٹھی میں چھڑک دیا، جس سے کم ہونے والی ایک ناگوار بدبو دوبارہ فضا میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنا لمبا اوور کوٹ اتار کر ایک جانب اچھالا اور خود جگو کے سامنے بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم میرا چھپ کر پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جیسے جگو کو اپنے سینے میں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے برف کی بنی ہوئی سوراخ اس کے سینے میں گھومتی ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ کون ہے آپ؟ الٹا جگو نے اس سے سوال کیا۔ وہ شخص بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں بولا، میرا نام زیوی ہے اور میں ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ کالا علم اور کالا جادو جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ اور دوسرا، آپ کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہوا اور میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان تک جا پہنچا۔
جگو نے جواباً کہا، بالکل نہیں دیکھا ہوگا، میں صرف کام کے وقت گھر سے نکلتا ہوں اور دن میں صرف مجبوراً ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑا۔ لیکن مجھے قبرستان میں پہنچ کر میرے بیرو نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے ہو۔ کسی کے بارے میں مکمل چھان بین یا پتہ لگانے کے لیے کالے علم کا ایک عمل لونا چماری کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں، لیکن صرف تمہاری موجودگی کا پتہ میرے بیرو نے مجھے دے دیا۔ مزید تفصیلات کرنے کے لیے مجھے وہ عمل کرنا پڑتا، پھر مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ زیوی نے جواب میں پورا لیکچر جھاڑ دیا۔ وہ دیکھنے میں جتنا بھیانک اور پر اسرار لگ رہا تھا، اس کے بات اور لہجے سے شائستگی اور نغمے ٹپک رہی تھی۔ جگو جو ڈر سے سہما بیٹھا تھا، اب اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر جواب میں اس نے اسے اپنے متعلق تمام تفصیل بتائی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ خود بھی عیسائی ہے اور کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو زیوی یہ سن کر چونکا اور پھر بڑے غور سے اس کی حالات سن کر سر ہلاتا رہا۔ پھر جگو کے خاموش ہونے کے بعد اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کمرے کے کونے میں پھونک دیا۔ دوسرے لمحے اس کونے میں دھواں سا چکراتا ہوا نمودار ہوا، جس میں چکندر کی شکل کا ایک بھونا تھا، جس کے ہاتھ میں پھلوں سے بری ایک ٹرے تھی۔ وہ اس نے زیوی کے سامنے رکھی اور فوراً غائب ہو گیا۔ زیوس نے ٹرے اٹھا کر جگو کے سامنے رکھی، اسے کھانے کے لیے کہا۔ جگو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالو جادو سے ایسا بھی ممکن ہے۔ وہ کبھی پھلوں کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی طرف، اور پھر دوبارہ زیوس کا اشارہ پاتے ہی اس نے سامنے رکھے پھل کھانا شروع کر دیے، اور چند منٹوں میں اس نے اچھی خاصی پھلوں سے بھری ٹرے خالی کر دی۔ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جگو نے زیوس سے کالا جادو سیکھنے کا شوق ظاہر کیا، جسے زیوس نے کچھ سوچنے پر قبول کیا اور پھر اسے کل اپنے گھر آنے کا کہہ کر اس کے گھر بھیج دیا۔ دوسرے دن جگو اپنے گھر سے نکل کر زیوس کے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا چلتا ہوا اسی کمرے میں پہنچا جہاں زیوس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ زیوس نے اسے آنے کے لیے خود بلایا تھا، اس لیے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جگو کو گھر کے اندر آنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی، اور اسی نتیجے میں وہ اس وقت اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کمرہ اسی طرح لبان اور گوگل کی بو سے اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس انگیٹھی کے سامنے ایک سفید خرگوش ایک پتلی سی اور مضبوط سی رسی سے بندھا ہوا تھا، جو اچھل کا خود کو اس قید سے آزاد کروانے میں لگا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بڑا خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا، لیکن بیچارہ اپنی دردناک موت سے بے خبر اپنی آزادی کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ زیوس نے جگو کے بدن سے قمیض اتار کر ایک طرف رکھی اور وہ ننگے بدن سے آلتی پالتی مارے ایک سادھو کی طرح چٹائی پہ بیٹھا، آنکھیں پاڑے اپنے سامنے موجود اچھلتے خرگوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیوس اس خرگوش کو آخر کرے گا کیا، اور پھر جلد ہی اسے اپنی سوال کا جواب مل گیا۔ زیوس نے ہاتھ لمبا کر کے اس رسی سے بندھے خرگوش کو گردن سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑے، اور جگو کا یہ حال دیکھ کر نوکیلے دانت باہر نکل آئے جو اس وقت اس خرگوش کی گردن میں پیوست تھے، اور زیوس گٹاگٹ اس کا تازہ خون پینے میں مصروف تھا۔ چند لمبے لمبے گھونٹ پڑنے کے بعد زیوس نے وہی خرگوش جگو کی جانب کر کے اسے بھی اس کا خون پینے کے لیے کہا، مگر جگو اپنی پھٹی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ خرگوش کو اپنی جانب کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے کی جانب کرنے لگا، پھر ایک دم خود کو سنبھالتے ہوئے انکار میں گردن ہلا دی۔ یہ دیکھ کر زیوس نے بڑے خوفناک انداز میں اسے اس کا خون پینے کے لیے دوبارہ کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوری اس کے ہاتھ سے مردہ خرگوش کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن زیوس کے کہنے پر کہ اسے وہ تمام کرنے پڑیں گے جو اسے دنیاوی دولت سے مالا مال کریں گے، اور اسے ساری زندگی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جگو جو سدا کا سست اور نکما تھا، اسے جب پیسے ملنے کی نوید ملی تو اس نے بھی چاروں نہ چار وہی کچھ کرنے کا پکا ارادہ کیا جو زیوس نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ زیوس نے پہلے دن کا سبق جگو کو پڑھایا، اور پھر مسلسل 2 ہفتوں کی ترتیب کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنے، چلنے اور سونے لگا ہو۔ اس کا ذکر اس نے زیوس سے کیا تو وہ ایک مکروہ اور پر اسرار ہنسی لبوں پہ لانے کے بعد بولا، یہ سب وہ بیر ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا۔ زیوس کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دیے جس کا زیوس نے اسے کرنے کا کہا تھا۔ اس میں گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بھینٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی تھی شامل تھی۔
جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پر اسراری طاغوتی طاقت کا منتر عنایت کر دیا تھا، جس کی مدد سے وہ بہت سے اپنے مضمون اور ناپاک مقاصد پورے کر سکا تھا۔ اس نے ابھی اپنے بیوی بچوں کو کالے علم سے لا علم ہی رکھا تھا۔ گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا کہ وہ ایک جگہ ملازمت اختیار کر چکا ہے اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے اس کی مہینے بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بڑی سیدھی سادی عورت تھی، اس لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھ لیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کہہ رہی تھی اور نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر بڑے زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دے کر روتا چیختا ہوا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتے دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی۔ اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی اور جیسے پانی کا تالاب بن گیا تھا، اس کے سر سے خون نکل کر اس کی لاش کے قریب پھیل گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تمہیں ایک ایسا جا بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں چڑھانی ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، خوش ہوا۔ اس کا ایک درینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن جب اسے زیوس نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس جو یہ بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کی سوچ میں ڈوبا دے کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں خود کروں گا۔ جگو جو حقیقت سے نہ آشنا تھا انہی سوچوں میں تھا، اس کے یہ کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور فوری ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ چاپ بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، پھر جگو سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی طرح پڑی تھی، اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں کوندا اور وہ دھارے مارتا اپنی بیٹی کے لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پہ مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آئی، اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کر دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دھارے مار مار کر واویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھارنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کی جان لے لی۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا اور سب کی بہت عزت کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے تھے کیونکہ وہ انہیں شروع سے بھی ناپسند تھا۔ ماں باپ کے چل بسنے کے بعد تو وہ بڑے ہی آوارہ مزاج ہو گیا تھا، اس لیے محلے کے لوگ اسے زیادہ منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام تر رسومات میں شامل ہو کر اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا اور دنیا داری میں خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد زیوس کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اس دوران وہ زیوس کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا، اور جواباً جب زیوس نے اسے بتایا کہ اب اسے اس طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا بھی تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
مزید یہ کہ وہ عنقریب بہت سی دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جگو چونکہ شروع سے ہی لالچی طبیعت کا مالک ہوا تھا، اس لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کی اور برابر اس کے پاس مزید جاگو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کندھے پہ کپڑا ڈالے، ایک تھیلا لٹکائے، کچھ کچے پکے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہے ہوں۔ اس نے سیاہ لباس زیبتن کیا تھا، اس کے ہاتھ میں شیشم کی ایک سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھونک کر اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا باندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گھنگرو بندھا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحے بھر کے لیے خاموشی کا زہر ٹوٹا اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ جیوس نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا جال بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اسی یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی جیوس نے کی تھی۔ وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے یا کسی غیر مخلوق کے سامنے آنے جانے سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی بیر تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے جس کے کرنے کے لیے اسے اپنے بیروں یعنی موکلوں سے کام لینے کی بجائے خود کرنے ضروری تھے۔ اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بہت ضروری تھا، اس لیے اسے جانا ہی پڑا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی، ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ جاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ جیسے اس نے پیچھے یوں محسوس کیا وہ اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا ہوا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ اسے نام لے کر پکار رہی تھی۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم اٹھایا نہیں ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سے چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو، لیکن جگو نے تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اس دھوئیں کے اندر سے بہت سی عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بوچھار سی برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پہ اڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تصور کریں کہ شہر سے دور ایک ویرانہ رات کا وقت، خوفناک ماحول اور اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں بلیوں کے رونے کی آوازیں، ایک کچے ہاسے بندے کا دل دہلا دینے والا منظر بن گیا تھا۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہوئی کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اب وہ جلدی اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا جاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ اب تک شاید وہ جاپ شروع کر چکا ہوتا اگر یہ اچانک افتاد نہ آن پڑتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی، چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گارے ہوئے تھے۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچا اور اپنا الگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک خاموشی چھائی تھی اور اب تو چاند کی روشنی بھی دور دور تک محدود ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ پیپل کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی، ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھی جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیلا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرد کا بتایا ہوا چاپ جینے لگا۔
کھانا وغیرہ وہ گھر سے کھا کر آیا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اپنے جاب کے مکمل ہونے تک لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا جاب ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ ماری ہو۔ یہ اینٹ پیپل کی اوپر شاہوں سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی دیر کرتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم واصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتو کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا اور اینٹ شائن کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسے لگا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اسی کے بچے کی آواز تھی۔ اور پھر یہ اس کے لیے لمحہ قیامت سے کم نہ تھا کہ اگر وہ جات چھوڑتا تو اسے مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس پر کیا گیا بار خالی جاتا دیکھ کر اس چاپ کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا چھاپ سیکھنے کے لیے ایک بلیدان دینا پڑ رہا تھا، لیکن افسوس اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ جاب شروع کیا، اور ابھی اس نے جاب کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے ایسی محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی ہوا باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا، اور دوسرے لمحے چاروں طرف پھر اندھیرے کا راج تھا۔ جگو آنکھیں پارے بڑے غور سے ادھر ادھر تکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلدی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل اس کے چہرے سے صرف چینج کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک چہرہ کھولے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے، اس کے کھلے منہ سے نکلے دانت بڑے بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا کر گرا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ چہرہ تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زور سے تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے سے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ جاب وغیرہ وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک جاب کے دوران اس کے ساتھ یہ مار پیٹ والا سین کیا تھا، اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو جاب کے دوران کوئی ایک غلطی کی تھی، اور پھر اسے اپنے گرو زیوس کی بات یاد آئی کہ اگر اس نے جاب کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہی بھینٹ والا ہوگا، اس لیے جیسے بھی حالات ہوں لیکن اسے جاب ایک نشست میں مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دہانی میں غلطی کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ بھی جان لیوا تھا کہ وہ اب کسی اور بڑے نقصان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے اس منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بھین چڑھا دیا۔ جگو کو اپنے دل پر چھڑیاں چلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا، ہر بار اس کا ایک نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد اور ایک زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا، اور وہ لہرا کر ایک جانب گر پڑا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر ایک کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا، اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا، اور دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیوس جگو کو بیچ کر زیوس خود ایک چلا کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگو کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پر موجود تھا۔ اس نے اسے تمام جاب سمجھا کر روانہ کرتے ہی خود کو اس کو اپنے تصوراتی آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر جاب پڑھنے تک وہ اسے اپنے ایک علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے پے در پہ جاب میں غلطیاں کرنا شروع کر دی تو زیوس سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے جاب میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پہ ڈالا،
اور پھر جو کچھ ہوا تو زیوس اپنے علم کے ذریعے سب دیکھتا رہا، اور جب جگو اس بھیانک چہرے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلا ختم کیا اور بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں جگو رات بھر ایک لاش کی طرح بیار و مددگار پڑا تھا۔ چونکہ یہاں زیادہ جنگلی جانور نہ تھے اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا قیمہ بن چکا ہوتا۔ زیوس نے جگو کی لاش کو ایک جانب بنے ایک گڑھے میں پھینک کر اس پہ مٹی ڈال کر بند کر دیا اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی وہ کوئی انتہائی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔